Urdu professor. साहब उर्दू 11वीं जमात फेडरल बोर्ड प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरआई 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवसुत से हाज़िर खिदमत है। गज़ल नंबर 1 शेर नंबर 4 चारा गरी बीमारी दिल की रस्म शहर हुसन नहीं वरना दिलबर नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। मुश्किल अल्फाज के मानी चारागरी इलाज बीमारी का मदावा बीमारी दिल इश्क या मोहब्बत का गम। नंबर 3 रस्म शहर हुसन यानी महबूबों का तरीका या रिवायत। नंबर 4 दिलबर नादा नासमझ महबूब। नंबर 5 चारा इलाज या मदावा। शेर का मरकजी ख्याल इस शेर में मीर ने मोहब्बत के दर्द और आशिक के दिल की कैफियत को बयान किया है। मीर के मुताबिक महबूबों का मामूल नहीं है कि वो आशिक के दिल के जख्मों का मदावा करें, अगरचे वो चाहें तो ये मुमकिन है। दरअसल ये शेर इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि मोहब्बत में आशिक को हमेशा दर्द सहना पड़ता है और महबूब अक्सर इस दर्द की परवाह नहीं करता। शेर की तशरीह। पहला मिसरा चारागरी बीमारी दिल की रस्म शहर हुसन। पहले मिसरे में मीर बयान करते हैं कि दिल की बीमारी यानी इश्क का दर्द का इलाज करना महबूबों का दस्तूर नहीं है। यहाँ रस्म शहर हुसन से मुराद ये है कि हुसन की दुनिया में आशिकों की दिलजोई और उनके दर्द का इलाज करना रिवायत नहीं है। मीर इस बात को उजागर कर रहे हैं कि हुस्न की दुनिया में महबूब की बेनियाजी और लाताल्लुकी आम है। हवाले का शेर है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का ये शेर भी इसी मजमून को बयान करता है कि आशिक के दिल में हजारों आरजुएं और तमन्नाएं होती हैं, अगर उन्हें पूरा करना महबूब की तरजीहात में शामिल नहीं। दूसरा मिसरा वरना दिलबरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। दूसरे मिसरा में मीर इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि अगरचे महबूब नासमझ है मगर वो इस दर्द का इलाज जानता है, यानी महबूब की आदम तवज्जुही सिर्फ एक आदत या रिवायत है ना कि ला इल्मी। दिलबर नादा यानी नासमझ महबूब की इस्तिलाह यहाँ तंजिया तौर पर इस्तेमाल की गई है, जिस से मुराद है कि महबूब को आशिक के दर्द का इल्म है लेकिन वो जानबूझकर इसकी परवाह नहीं करता। हवाले का शेर है और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। वस्ल का माना होता है मुलाकात। फैज का ये शेर भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि मोहब्बत के अलावा भी जिंदगी में दुख और मसाइल हैं और मोहब्बत की खुशी हमेशा मुयस्सर नहीं होती। मजमुई तशरीह मीर तकी मीर के इस शेर में आशिक की दिल की बीमारी यानी इश्क का दर्द और महबूब की बेनियाजी का बयान है। मीर कहते हैं कि महबूबों के शहर में दिल की बीमारी का इलाज करना कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसी रिवायत है जो वहाँ मौजूद नहीं है। महबूब अपनी खूबसूरती और दिलकशी में मगन रहते हैं और आशिक के दिल की हालत पर तवज्जो नहीं देते। शायर ने इश्क को एक बीमारी से तशबीह दी है
جو کہ ایک عام استعارہ ہے۔ عشق کا درد ایسا ہوتا ہے کہ عاشق کے دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا سوائے محبوب کی توجہ اور محبت کے، مگر محبوب اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے اور عاشق کے درد کی پرواہ نہیں کرتا۔ شاعر نے محبوب کو ناداں قرار دیا ہے، یعنی ناسمجھ، مگر یہ ایک طنزیہ انداز ہے۔ دراصل محبوب خوب سمجھتا ہے کہ عاشق کس درد میں مبتلا ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اس کا علاج نہیں کرتا۔ یہ محبوب کی بے نیازی اور خود غرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ عاشق اپنے دل کے درد میں مبتلا رہتا ہے اور محبوب کی بے نیازی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی محبت اور اس کی اور وفا کی کوئی قدر نہیں کی جاتی اور اسے ہمیشہ درد اور تکلیف ہی ملتی ہے۔ حوالے کا شعر ہے: دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر بھی میر کے شعر کے مفہوم کے قریب ہے کہ عاشق اپنی محبت میں گناہ کی راہ پر چلتا رہتا ہے، چاہے وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ شعر کے فنی محاسن۔ نمبر 1، تشبیہ۔ شہر حسن محبوب کی دنیا کی تشبیہ ہے جہاں دل کی بیماری کا علاج نہیں۔ نمبر 2، استعارہ۔ بیماری دل عشق کا استعارہ ہے جو اس کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 3، طنز۔ دلبر ناداں میں محبوب کی ناسمجھی پر طنز کیا گیا ہے جو حقیقت میں ناسمجھ نہیں بلکہ بے نیاز ہے۔ نمبر 4، تضاد۔ پہلے مصرے میں محبوب کی بے نیازی اور دوسرے میں اس کی سمجھداری کا ذکر ہے جو شعر میں ایک خوبصورت تضاد پیدا کرتا ہے۔ غزل کا شعر نمبر 5، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معانی۔ مہر کا معنی محبت، وفا وفاداری، لطف مہربانی، واقف جاننے والا، آگاہ عنایت کرم یعنی نوازش۔ نمبر 6، طنز مذاق تمسخر۔ نمبر 5، کنایہ کا معنی اشارہ چوٹ۔ نمبر 8، رمز خفیہ اشارہ، یہ بھی کنایہ کی ہی قسم ہے، رمز خفیہ اشارہ۔ نمبر 9، اشارہ کرنا۔ شعر کا مرکزی خیال محبوب کی بے رخی اور اس کی دلچسپیوں کی کمی پر ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ محبوب کے اندر محبت اور وفاداری جیسی خصوصیات موجود نہیں ہیں اور وہ صرف طنز و کنایہ اور اشاروں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ شعر کے مصروں کا مفہوم۔ پہلا مصرع، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں۔ پہلے مصرع میں شاعر بیان کرتا ہے کہ محبت، وفاداری، مہربانی اور کرم کی خصوصیات سے محبوب واقف نہیں ہے۔ محبوب کو ان جذبات کی قدر و قیمت کا علم نہیں اور نہ ہی وہ ان کو اپنے کردار کا حصہ بناتا ہے۔ یہاں شاعر محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کو بیان کرتا ہے جو کہ عاشق کے لیے مایوسی اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ حوالے کا شعر ہے، ریفرنس شعر: وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ دوسرا مصرع، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے مگر اس کی دلچسپی صرف طنز و کنایہ رمز و اشارہ میں ہے، یعنی محبوب کو محبت، وفاداری اور مہربانی کی بجائے طنزیہ باتیں، اشارے، کنائے اور خفیہ معانی پسند ہیں۔ یعنی شاعر محبوب کی دل لگی اور مذاق اڑانے کی عادت کو بیان کرتا ہے جو عاشق کے دل کو دکھ پہنچاتی ہے۔ حوالے کا شعر ہے، عجب اپنا
حال ہوتا جو وصال یار ہوتا، کبھی جان صدقے ہوتی کبھی دل نثار ہوتا۔ مجموعی تشریح شعر کی۔ میر اس شعر میں محبت اور وفاداری کی کمی اور محبوب کی بے رخی کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک محبوب کے اندر محبت اور وفاداری کی خصوصیات نہیں ہیں اور وہ صرف طنز و کنایہ اور اشاروں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ شاعر نے محبوب کی بے رخی اور عاشق کے دل کی کیفیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ محبوب کی بے رخی، شاعر محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کو بیان کرتا ہے۔ محبوب محبت اور وفاداری کی قدر نہیں کرتا اور ان جذبات سے ناواقف ہے۔ اس کی دلچسپی صرف مذاق اڑانے اور طنزیہ باتوں میں ہے۔ عاشق کی مایوسی، شاعر عاشق کی مایوسی اور دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب سے محبت، وفاداری اور مہربانی کی توقع کرتا ہے، مگر اسے صرف طنز و کنایہ اور اشارے ہی ملتے ہیں۔ یہ عاشق کے دل کو دکھ اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ حوالے کا شعر ہے یہ۔ اور اس کے بعد فنی محاسن۔ نمبر 1 تشبیہ، محبوب کی بے رخی کو طنز و کنایہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 2 استعارہ، مہر و وفا و لطف و عنایت جیسے الفاظ محبت اور وفاداری کے استعارے ہیں۔ نمبر 3 طنز، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے ہے میں محبوب کی دلچسپی پر طنز کیا گیا ہے۔ نمبر 4 صنعت تضاد، پہلے مصرے میں محبت اور وفاداری کی عدم موجودگی اور دوسرے میں طنز و کنایہ کی موجودگی کا تضاد ہے۔ غزل کا شعر نمبر 6، کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معانی۔ فتنے کا معنی مصیبتیں، مشکلات۔ معشوق کا معنی محبوب۔ بے دل کا معنی بے دل، مایوس۔ نمبر 4 بے تاب کا معنی بے قرار، بے چین۔ تواں طاقت، توانائی کو کہتے ہیں۔ نمبر 6 مارا کا معنی متاثر، شکست خوردہ۔ شعر کا مرکزی خیال، اس شعر کا مرکزی خیال عاشق کی معصومیت، بھول پن اور اس کی محبت کی گہرائی ہے، جس میں وہ اپنے دل کی روشنی کو محبوب کی محبت میں لٹا دیتا ہے۔ پہلے مصرے کا مفہوم، کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا۔ پہلے مصرے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ محبوب اپنے عاشق کے سر پر طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتیں اور مشکلات لاتا ہے۔ محبوب کی بے رحمی اور بے نیازی کی وجہ سے عاشق کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عاشق پہلے ہی عشق کی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے اور محبوب اس پر مزید مصیبتیں ڈالتا ہے۔ یہاں فتنے کا لفظ بہت جامع ہے جو مختلف طرح کی مشکلات اور مصیبتوں کو ظاہر کرتا ہے جو عاشق کو جھیلنے پڑتی ہیں۔ الفاظ کی وضاحت، فتنے، مصیبتیں، مشکلات جو عاشق کو پریشان کرتی ہیں۔ معشوق محبوب کو کہتے ہیں جو ان مصیبتوں کا سبب بنتا ہے۔ حوالے کا شعر ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ غالب کا یہ شعر بھی عاشق کی مایوسی اور محبوب کی بے رحمی کو بیان کرتا ہے۔ دوسرا مصرع، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے، دوسرے مصرے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ عاشق جو پہلے ہی مایوس، بے قرار اور طاقت سے محروم ہے، عشق نے اسے اور بھی شکست خوردہ بنا دیا ہے۔ عاشق کی حالت پہلے ہی ناگفتہ بھی ہوتی ہے، ناقابل بیان ہوتی ہے، اور محبوب کی بے رحمی اور اس کی حالت کو اور بھی بدتر کر دیتی ہے۔ یہاں شاعر عاشق کی بے بسی اور مایوسی کو بیان کر رہا ہے۔ حوالے کا شعر ہے،
دل میں اب یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں۔ فیض کا یہ شعر بھی عاشق کی مایوسی اور درد کی عکاسی کرتا ہے۔ مجموعی تشریح اس شعر میں عاشق کی حالت اور محبوب کی بے رحمی کو بیان کرتے ہیں۔ عاشق جو پہلے ہی عشق کی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، محبوب کی بے نیازی اور مصیبتیں اس کی حالت کو مزید بدتر کر دیتی ہیں۔ عاشق مایوس، بے قرار اور طاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور محبوب کی طرف سے ملنے والی مصیبتیں اس کے درد کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ حوالے کا شعر ہے: ہم نے جلا کے راکھ کر دیا ہر خواب آرزو، ہر خواب آرزو، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم کہاں۔ عاشق کی حالت زار کی عکاسی کی گئی ہے جو پہلے ہی عشق کی مشکلات سے پریشان ہے۔ اس کی مایوسی، بے قراری اور طاقت کی کمی کو بیان کیا گیا ہے۔ عاشق عشق کی وجہ سے شکست خوردہ ہو چکا ہے اور مزید مشکلات اس کے سر پر آن پڑتی ہیں۔ محبوب کی بے رحمی اور بے نیازی کو بیان کیا گیا ہے۔ محبوب اپنے عاشق کی حالت کو مزید بدتر کر دیتا ہے اور اسے طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن: نمبر 1، استعارہ، فتنے، عشق کی مشکلات کا استعارہ ہے۔ تشبیہ: عاشق کی حالت کو مصیبت زدہ شخص سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تضاد: عاشق کی مایوسی اور محبوب کی بے رخی کا تضاد شعر میں نمایاں ہے۔ بیان کی گہرائی: شعر میں عاشق کی حالت اور محبوب کی بے نیازی کو بڑی گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ غزل کا شعر نمبر 7 ہے، آخری شعر: تشنائے خوں ہے اپنا کتنا میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے ہے۔ تشنا، پیاسا، تشنا کا معنی پیاسا، خون لہو خون، ناداں بے وقوف بے خبری، تلخی کڑواہٹ سختی، دم طاقت شدت، دار رکھنے والا، آب دمدار طاقت رکھنے والا، اور آب تیغ تلوار کی دھار، گوارا برداشت۔ شعر کا مرکزی خیال: شاعر یعنی میر تقی میر اس شعر میں انسانی فطرت، خاص طور پر اپنی فطرت کی نادانی اور خود کو نقصان پہنچانے کی خواہش کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے خون کا پیاسا ہے اور اتنا نادان ہے کہ تلخی کو برداشت کرنے والا ہے۔ یہاں تلخی کی تشبیہ تلوار کی دھار سے دی گئی ہے جو نہایت تیز اور کاٹ دار ہوتی ہے، مگر شاعر کو یہ بھی گوارا ہے۔ شعر کی تشریح: میر تقی میر کے شعر میں انسانی فطرت اور اس کی پیچیدگیوں کو ذکر کیا ہے۔ شاعر اپنے اندر موجود تضادات اور نادانی کو بیان کرتا ہے۔ تشنہ خون ہے اپنا کتنا، شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے ہی خون کا پیاسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تکالیف اور مشکلات کو خود ہی دعوت دے رہا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہی خون سے تار ہو جائے، یعنی وہ خود کو نقصان پہنچانے کی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ خود تباہی اور خود کو نقصان پہنچانے کی خواہش کی علامت ہے۔ حوالے کا شعر ہے: ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم کہاں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم کہاں، ہم نے جلا کے راکھ کر دیا ہر خواب آرزو۔ میر بھی ناداں، شاعر اپنی نادانی کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ نادان کتنا نادان ہے۔ میر تقی میر کی شاعری میں اکثر نادانی اور اپنی کمزوریوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں بھی وہ اپنی اسی نادانی کا اظہار کر رہا ہے۔ تلخی کش دمدار آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے ہے، یہ مصرع ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ تلخی یعنی زندگی کی مشکلات اور سختیوں کو اس طرح برداشت کرتا ہے جیسے تلوار کی دھار کی تیزی۔ آب تیغ تلوار کی دھار
ایک نہایت تیز اور کاٹدار شے ہوتی ہے، مگر شاعر کو یہ تلخی بھی گوارا ہے۔ دل کی تباہی کی کیا کہیے، حوالے کا شعر ہے، دل کی تباہی کی کیا کہیے، کب ہے یہ آباد ہوتا ہے، غم کے تلاطم میں گھر کب تک، اب کب سیلاب ہوتا ہے، ابرے کب سیلاب ہوتا ہے، ابر یعنی بادل۔ انسانی فطرت کی نادانی، شاعر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ انسان اکثر اپنے ہی نقصان کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے شاعر اپنے خون کا پیاسا ہونے کی بات کرتا ہے۔ یہ خود تباہی کی خواہش اور خود کو نقصان پہنچانے کی جانب اشارہ ہے۔ میر تقی میر اپنی نادانی کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کتنا نادان ہے کہ تلخی کو بھی برداشت کرتا ہے۔ حوالے کا شعر ہے، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے۔ تلخی کی تشبیہ، شاعر تلخی کو تلوار کی دھار سے تشبیہ دیتا ہے۔ تلوار کی دھار اتنی تیز اور کاردار ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کو آسانی سے کاٹ سکتی ہے۔ اسی طرح زندگی کی مشکلات اور سختیاں بھی انسان کو چوٹ پہنچاتی ہیں، مگر شاعر کہتا ہے کہ وہ اس تلخی کو بھی برداشت کرتا ہے جیسے کہ تلوار کی دھار کی کاٹ کو برداشت کر رہا ہے۔ خود تباہی کا رجحان، میر تقی میر کی شاعری میں خود تباہی کا رجحان اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ اپنے ہی نقصان کو دعوت دینے کی بات کرتا ہے اور اپنی تکالیف کو قبول کرتا ہے۔ یہ شعر بھی اسی موضوع پر مبنی ہے، جہاں شاعر اپنی نادانی اور خود تباہی کی خواہش کو بیان کرتا ہے۔ زندگی کی مشکلات کا سامنا، شاعر یہ تسلیم کرتا ہے کہ زندگی میں مشکلات اور سختیاں آتی ہیں، مگر وہ ان کا سامنا کرتا ہے۔ تلخی کو تلوار کی دھار سے تشبیہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ زندگی کی مشکلات نہایت سخت ہوتی ہیں، مگر شاعر ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شعر اور اس کی تشریح ہمیں انسانی فطرت کی پیچیدگیوں، نادانی اور خود تباہی کی خواہش کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میر تقی میر کی شاعری میں اس طرح کے موضوعات کا ذکر بہت عام ہے اور یہ ان کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن، آخری شعر کے فنی محاسن، میر تقی میر کا یہ شعر کلاسیکی اور اردو شاعری کی بہترین مثال ہے جس میں فنی خوبیاں موجود ہیں۔ نمبر 1، زبان و بیان۔ شعر میں سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا گیا ہے جو میر کی شاعری کی خاصیت ہے۔ یہ سادگی اور روانی شعر کو مؤثر بناتی ہے۔ نمبر 2، تشبیہ و استعارہ۔ شعر میں خون کی تشبیہ تلخی سے دی گئی ہے اور تیغ کی آب کو زندگی کی شدت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ استعارے شعر میں گہرائی اور معنویت پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 3، صنعت تضاد۔ آب کا استعمال 2 مختلف معنی میں کیا گیا ہے۔ ایک تیغ کی تیزی، اور تیغ کہتے تلوار کو، تیزی، اور دوسرے پانی کی شفافیت۔ یہ تضاد شعر کی جاذبیت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، صوتی آہنگ۔ شعر میں صوتی آہنگ اور ردھم موجود ہے۔ تشنہ خون اور آب گوارا کے الفاظ کی جڑی لفظی خوبصورتی اور صوتی تکرار شعر کو سننے میں خوشگوار بناتی ہے۔ نمبر 5، فکر اور احساس۔ میر کا خاص اسلوب کہ وہ انسانی جذبات اور محسوسات کو گہرے اور فلسفیانہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس شعر میں بھی انسانی دکھ اور تکلیف کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، مصروں کی ہم آہنگی۔ دونوں مصرے آپس میں معنوی ہم آہنگی رکھتے ہیں جو شعر کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ فنی خوبیاں میر تقی میر کے اس شعر کو اردو ادب کا ایک اہم حصہ بناتی ہیں۔
اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے اجازت چاہتا ہے. دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو. شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنے میں کنجوسی مت کیجیے گا، بخل مت کیجیے گا، اور کھلے دل سے شیئر لازمی کیجیے گا، اور اچھے کمنٹس ضرور دیجیے گا. اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے. شکریہ. اللہ حافظ. Thanks for watching Urdu Professor YouTube channel. Thank you.